अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली नाइट स्टोरी। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तीसरा पार्ट पेश खिदमत करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इनके हालात ज़िंदगी और वाक़यात आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। इंडिया से और पाकिस्तान से जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं इन वाक़यात को, इस्लामी वाक़यात को, उनसे रिक्वेस्ट है जो न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वाक़यात को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुना करें, दरमियान में स्किप करके मत सुना करें। इस तरह आपको मुकम्मल इन वाक़यात की जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए आज हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पार्ट 3 आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ऐ मकान, तेरी चार दीवारी के अंदर कभी गम ना आए और तेरे रहने वालों पे ये जालिम ज़माना कभी मजाक ना उड़ाए। जैसे कि इसकी आदत है कि वो बड़े बड़े महलों को आन की आन में वीरान कर देता है। जब कोई मेहमान बेघर हो तो ऐसे मेहमान के लिए तो कैसा ही अच्छा घर है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये शेर सुने तो ये कहते हुए आप तशरीफ़ ले गए कि उन लोगों की हालत नाजुक और संगीन है, ये दुनिया और इसकी रंगीनियों में मुकम्मल गर्क हो चुके हैं। फिर एक मुद्दत के बाद दोबारा वहाँ से गुजरे तो हैरानी से इस इशरत कदा पर नजर डाली, कोई नौकर और गुलाम वहाँ ना था। दीवारें खस्ता हो चुकी थी, मकान तबाह व बर्बाद हालत में था। जहाँ रऊसा के डेरे होते थे उन कमरों में कुत्तों ने डेरे लगाए हुए थे। हर तरफ जिल्लत और नहुसत थी और हातफ गैब ये अशार पढ़ रहा था। इसकी सारी खूबियाँ जाती रहीं और रंजो अलम नुमायां हो गए। ज़माने का यही मजाज है कि वो ऐसे किसी मकान को सही व सालम नहीं छोड़ेगा। लिहाजा उस मकान के अंदर जो उस मोहब्बत पाया जाता था उसे वहशत में बदल दिया गया और कैफ व सरूर की जगह शोर व मातम बर्पा कर दिया गया। देखकर बहुत अफसोस हुआ। एक हमसाये से पूछा, इस मकान के बासी कहाँ चले गए? पड़ोसी ने बताया, मालिक मकान मर गया है और उसके मरते ही मकान की सारी रौनकें रुखसत हो गई। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अफसुर्दा लहजे में पूछा, अब इस मकान में कोई भी नहीं रहता? एक बूढ़ी औरत किसी कमरे में पड़ी रहती है, महल्ले वाले उसे रोटी खिला देते हैं और वो औरत मकान को छोड़कर कहीं नहीं जाती। पड़ोसी ने बताया, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस कमरे तक गए, दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ। हजरत ने जवाब दिया, वापस चले जाओ, अब मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं रहता। वो ज़माने नहीं रहे, मुझ गरीब को परेशान मत करो, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। औरत ने दरवाज़ा खोल दिया और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को हैरानी से देखने लगी। इस मकान की वो चमक दमक, खूबसूरत चेहरे, कनीज़ें और गुलाम कहाँ चले गए? ये सुनकर वो औरत बहुत रोई। वो चीज़ें किसी और की थीं। इस मकान के रहने वाले गलती से इसे अपना समझ बैठे। सारा सामान किराए का था, जहाँ से आया था वहीं चला गया। चंद साल पहले मैंने एक औरत को ये शेर गाते यहाँ सुना था। हजरत ने वो शेर दोहराए। औरत ने आह भरी और दर्द से बोली, मैं ही वो औरत हूँ। फिर ये मकान और इसके रहने वाले इस हाल को क्यों पहुँचे? इंसान जिस दुनिया पर गरूर करता है वो नहीं रहती, इसके हाल पर मातम और इबरत करने वाले रह जाते हैं। औरत की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। फिर तुम इस वीरान घर में अकेली क्यों हो? औरत ने कहा, आप भी कैसा जुल्म करते हैं कि मुझे ये मकान छोड़कर कहीं और चले जाने को कहते हैं। क्या ये मकान मेरे दोस्तों का मस्कन नहीं था? क्या ये उनकी मोहब्बतों की यादगार नहीं? फिर मैं इसे छोड़कर कैसे चली जाऊं? लोग कहेंगे खुशी की यार थी, वीरानी की नहीं। ये तो बड़ी बदअहदी होगी। लोग मुझे बेवफा कहेंगे। मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बदन यहाँ दफन नहीं हो जाता। और इसी हालत में उसने सोज का एक और शेर पढ़ा, मेरा दिल मकामात मोहब्बत की ताज़ीम करता है, अगरचे इनके कमरे नेमतों माल से महरूम हो चुके हैं। यह शेर सुनकर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर वजद तारी हो गया
پھر آپ اسی حالت میں بغداد تشریف لے گئے۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اس عورت کے خلوص اور استقلال پر مجھے حیرت ہوئی۔ دراصل عشق صادق یہی ہے، انسان ایک در کا پابند ہو جائے اور پھر خواہ کچھ بھی ہو وہ اسے نہ چھوڑے۔ وہ عورت اپنے عشق میں سچی تھی، اور اسی ذریعے سے معلم غیب نے مجھے یہ سبق دیا کہ عشق کیا ہے اور وفاداری کیا ہے۔ صوفی کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے اور شمشیر بھی۔ شیخ نجم الدین کرنی اور حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ مارکہ حق و باطل میں اس طرح شہید ہوئے کہ ان کی تلواریں خون سے رنگین تھیں۔ وہ حالت جمال میں اپنے نفس پر لا الہ الا اللہ کی ضرب بھی لگاتا ہے اور جلال کی حالت میں کفار کی شاہ رگ پر تلوار بھی رکھتا ہے۔ اسی رسم ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہتھیاروں سے لیس گھر سے نکلے، مگر امیر لشکر نے انہیں مفلس سمجھ کر کچھ رقم دی۔ انہوں نے وہ رقم نمازیوں میں تقسیم کر دی جو آپ سے زیادہ محتاج نظر آتے تھے۔ اسلامی لشکر ایک جگہ خیمہ زن ہوا اور لوگ نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے بھی نماز ادا کی اور سوچا وہ رقم مجھے نہیں لینی چاہیے تھی، اور اگر لی تھی تو نمازیوں میں تقسیم نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جو چیز مجھے پسند نہیں اپنے بھائیوں کے لیے کیوں پسند کی۔ اسی غور و فکر میں نیند آ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ نظر کے سامنے عالی شان محل جگمگا رہے تھے۔ آپ نے حیرانی سے کہا، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ محلات کس کے لیے ہیں۔ غیب سے آواز آئی کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں تم نے رقم دی تھی، میرے لیے بھی کچھ ہے۔ بے اختیار ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی، وہ سب سے اونچا دلکش محل تمہارا ہے۔ غیب سے آواز آئی، مجھے فضیلت کیوں دی گئی؟ جواب ملا، وہ لوگ اس لیے ثواب کے حقدار ٹھہرے کہ انہوں نے مال خرچ کر دیا، اور تم اس لیے انعام کے حقدار بنے کہ اپنے سے زیادہ ضرورت مند لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ پھر بھی تمہیں اپنے عمل پر ندامت تھی، اس لیے خدائے ذوالجلال نے تیرا انعام دگنا کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جہاد میں شریک رہے، مگر جنگ شروع ہونے سے پہلے جب امیر لشکر کو معلوم ہو گیا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے آپ کو واپس بھیج دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیرانی میں امیر لشکر کی طرف دیکھا۔ امیر لشکر آپ کا سوال سمجھ گئے اور کہا کہ آپ حجرہ میں بیٹھ کر بھی جہاد کرتے ہیں اور انسانی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کام ہمارے لیے چھوڑ دیجئے۔ وہ اپنی خانقاہ کو واپس لوٹ آئے اور آخری سانس تک اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ جعفر بن نصیر آپ کی نفس کشی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں ان کی مجلس میں حاضر تھا، کہا کہ دل چاہتا ہے انجیر کھاؤں۔ میں نے کہا، شیخ میں ابھی بازار جا کر انجیر لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور جانے لگا تو حضرت نے کہا کہ پیسے لیتے جاؤ۔ میں نے کہا، شیخ مجھے کبھی تو خدمت کا موقع دیجیے۔ انہوں نے کہا، میرے پاس پیسے ہیں۔ پھر 1 درہم دیا اور کہا، انجیر وزیری لے کر آنا۔ میں بازار گیا اور انجیر لا کر دے دیے۔ جب افطار کا وقت آیا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک انجیر اٹھا کر منہ میں ڈالی، دوسرے لمحہ اسے منہ سے نکال کر پھینک دیا اور کہا، انہیں اٹھا لو اور ضرورت مندوں کو دے دو۔ حضرت جعفر نے کچھ رکتے ہوئے سوال کیا، آپ نے اس شوق سے انجیر منگوائے پھر اسے کھانے سے انکار کر دیا، اس کا سبب کیا ہے؟ ان کی بات سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولے، جب میں نے انجیر منہ میں رکھا تو ایک صدائے غیب آئی، جنید تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو نے جس خواہش نفس کو میرے لیے چھوڑا تھا اس کے دام میں پھر گرفتار ہوا جاتا ہے۔ پھر الفاظ سن کر مجھ میں طاقت نہیں رہی کہ انجیر نگل سکوں، اس لیے میں نے فوراً اسے اگل دیا اور اللہ سے معافی کا خواہشگار ہوا، وہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ 40 سال کے زہد کے بعد ایک دن خیال آیا کہ اب میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اسی وقت دل سے آواز آئی، ابھی تیرا زنار نہیں ٹوٹا۔ مسجد شنیزیہ میں ایک جنازہ کے لیے گئے، ایک فقیر آیا، اس نے مانگنا شروع کیا۔ دل میں خیال آیا یہ کسی ایک کے آگے ہاتھ پھیلاتا تو ٹھیک تھا۔ اتنے میں جنازہ پڑا اور گھر آ گئے۔ رات کو اسی فقیر کی لاش چند آدمی لائے اور کہا، اس کا گوشت کھاؤ۔ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اس فقیر کے متعلق میں نے جو سوچا تھا وہ صرف خود کلامی تھی،
میرے دل کی بات زبان پر نہیں آئی تھی۔ یہ کہتے ہی لاش غائب ہو گئی۔ گویا یہ بات بھی غیبت میں شمار ہو گئی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توبہ کی اور کہا، اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ فرمایا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ ایک بار آپ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سو گئے۔ آپ نے خواب میں ایک ننگے شخص کو دیکھا اور پوچھا، تو کون ہے؟ وہ بڑی بے شرمی سے مسکرایا، جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے نہیں پہچانتے، میں وہی ہوں جو روز ازل سے ہی رائندہ درگاہ پایا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، تجھے لوگوں سے شرم نہیں آتی کہ ننگا ہو کر پھر رہا ہے؟ شیطان نے کہا، میں ان سے شرم کیوں کروں؟ یہ لوگ انسان کب ہیں؟ آپ نے کہا، تیرے خیال میں اللہ کی زمین انسانوں سے خالی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہی تو غم ہے کہ میں اپنی کوششوں میں مکمل کامیاب نہیں ہوا۔ ابھی اس زمین میں کچھ انسان باقی ہیں جو مسجد شونیزیہ میں بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے میرے جسم کو زخموں سے بھر دیا ہے اور دل کو جلا کر خاک کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر ابلیس غائب ہو گیا۔ آپ کی آنکھ کھلی تو فوراً وضو کیا۔ آدھی رات تھی۔ شونیزیہ مسجد میں گئے، چند لوگوں کو دیکھا جو وجد میں سر گھٹنوں میں رکھے بیٹھے ہیں۔ جب ان کے قریب گئے تو درویشوں نے کہا، جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس خبیث نے جو کچھ کہا تم نے سن لیا، مگر اس کی باتوں میں نہ آنا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس بات پر حیران ہوئے اور انہیں پتہ چلا اللہ کی زمین پر کیسے کیسے برگزیدہ بندے موجود ہیں جنہیں کوئی جانتا تک نہیں۔ چند سال بعد جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی قسم کا خواب دیکھا کہ شیطان بازار میں ننگا پھر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہے جسے وہ خوشی خوشی کھا رہا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابلیس کو اس حالت میں دیکھ کر کہا، تجھے انسانوں کے مجمع میں ننگے پھرتے شرم نہیں آتی؟ ابلیس نے کہا، ابو القاسم، اب بھی زمین پر کوئی ایسا شخص رہ گیا ہے جس سے مجھے شرم آئے؟ مجھے جن لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی تھی وہ سب زمین میں دفن ہیں اور مٹی انہیں کھا گئی۔ یہ سب خواب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رہنمائی کے لیے تھے۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ آپ واز کر رہے ہیں، یکا یک ایک فرشتہ آپ کے پاس آ کر ٹھہر گیا اور پوچھا، اللہ کی قربت حاصل کرنے والا افضل کام کون سا ہے؟ وہ کام جو میزان میں بھی مخفی ہے اور کہنے میں بھی۔ فرشتہ جواب سن کر یہ کہتا ہوا چلا گیا، یہ وہ کام ہے جو توفیق الہی کے بغیر زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح خواب میں دو فرشتوں کو دیکھا، ایک نے بڑھ کر پوچھا، صدق کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، عہد کو پورا کرنا ہی صدق ہے۔ دونوں فرشتوں نے کہا، سچ ہے، اور آسمان پر پرواز کر گئے۔ ایک بار میں نے خواب میں نورانی دربار دیکھا، ہر طرف نور ہی نور برس رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا میں بارگاہ سمدیت میں ہوں۔ یکا یک نورانی پردے سے ایک پرجلال آواز آئی جسے سن کر میں لرز گیا، ابو القاسم، جو باتیں تم کہتے ہو تمہیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ میں نے عرض کیا، میں تو وہی بیان کرتا ہوں جو سچ ہوتا ہے۔ غیب سے آواز آئی، ابو القاسم، سچ کہتے ہو۔ الہامی خوابوں کا یہ سلسلہ کئی دن جاری رہا۔ پھر اس روحانی تربیت نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے زمانے کے صوفیہ کا سردار بنا دیا۔ ایک رات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تہجد پڑھنے اٹھے۔ جب آپ نے نیت باندھنے کا ارادہ کیا تو بے چینی طاری ہو گئی۔ آپ ٹہلنے لگے، پھر بستر پر لیٹ گئے، مگر بے چینی ڈر میں بدل گئی۔ آخر آپ دروازہ کھول کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دور راستے پر اسے ایک شخص چادر اوڑھے ہوئے لیٹا دکھائی دیا۔ آپ دبے پاؤں سے آگے نکلنا چاہتے تھے، مگر قریب جاتے ہی وہ اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا، ابو القاسم، آپ نے بہت دیر کر دی۔ میں نے کہا، آپ سے میرا کوئی وعدہ تو نہیں تھا؟ اس نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ آپ کے دل کو حرکت دے کر میری طرف مائل کر دے۔ بے شک حق تعالیٰ نے میرے دل کو تو مائل کر دیا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں، یہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا سوال غور سے سنتے رہے اور کہا، جب انسان اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے تو اس حالت میں نفس کا مرض ہی دوا بن جاتا ہے۔ سوال تھا، مرض نفس کب نفس سے دوا بن جاتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جواب سنتے ہی اس نے اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں 7 بار یہی کہا تھا، مگر تو نے میری بات نہیں مانی۔
اور یہی کہا کہ جب تک جنید نہیں کہیں گے نہیں مانوں گا۔ اب تو نے سن لیا کہ جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص تیز رفتاری سے چلا گیا۔ آپ کچھ دیر حیرانی میں کھڑے سوچتے رہے کہ وہ شخص کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔